हर इतवार उनके यहाँ गुजरता था। मैंने इब्तिदा अफसाने से नहीं की, अक्सर शबे तन्हाई में कुछ देर पहले PTV के लिए मैंने बेगम की डायरी, ये जलने तक, राहे दिल से आगे, बेस्ट प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ द ईयर का अवार्ड लिया। 3 साल अनबीटन चैंपियन रही पिंडी इस्लामाबाद की टेबल टेनिस। मेरी जाए पैदाइश जो है वो रावलपिंडी है, लेकिन मेरे वालिदैन दोनों का ताल्लुक़ लखनऊ के गिरजोनावा के 2 कस्बा जाते हैं वहाँ से है। यानी मेरे वालिद जो हैं वो लखनऊ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर है काकोरी शरीफ, जहाँ ज़्यादातर आबादी जो है वो या बासी हैं या अलवी हैं, और वहाँ से है। और मेरे वालिद के जो सगे चचा का ताल्लुक़ बड़े मशहूर शायर रहे हैं नादिर काकोरी साहब, लेकिन उनका पूरा नाम नादिर अली अब्बासी था, जिनकी जज्बात नादिर बड़ी मशहूर है, जिसमें अक्सर शबे तन्हाई में कुछ देर पहले नींद से योनी की नज़्म है। जहाँ तक वालदा का ताल्लुक़ है वो कजवाई फैमिली से हैं, लेकिन उनके जो नाना थे वो सिद्दीकी थे और वो बैरिस्टर थे। वो अम्मी के नाना 1905 में बैरिस्ट्री करके आए थे लिंकन से, और ये वही दौर था जहाँ जब कायद आज़म वहाँ कर रहे थे, और वो कोंडे में टॉप के यानी बैरिस्टर थे। जबकि अम्मी के पर नाना उस्ताद शौक़ किदवाई जो कि बड़े मशहूर शायर गुज़रे हैं, उस्ताद के नाम से जाने जाते हैं, और उनकी फैज़ान शौक़ किताब है, और इनकी यहाँ भी MA वगैरह की क्लासेस में उनकी शायरी को पढ़ाया जाता है। तो ये तो हमारा ननिहाल और ज़रियाल का ताल्लुक़ है। लेकिन मेरे वालिद जो थे उनका जो ननिहाल था वो जहांगीर, ये जो स्टेट है महमूदाबाद स्टेट, उसके बाद सबसे बड़ा ताल्लुक़ मेरी दादी का था। यानी जो राजा के बाद ताल्लुक़दार आते हैं तो उस ताल्लुक़े में 8 गांव उनके अंदर थे, यानी उनकी अपने ज़ाती 8 गांव थे, और आधा घंटा ट्रेन हमारी वाली ज़मीनों पे चलती थी। इधर राजा महमूदाबाद का जो है उनका बाग ख़त्म होता है, 1 लाख पेड़ों का आमों का, तो 20,000 का हमारा साथ साथ है। इसी तरह जितनी भी ज़मीनें हैं उनके बड़े बड़े खेत, ये गन्ना है वो शुगर मिल जाता था, और बहुत मतलब वहाँ के बहुत बासर लोगों में शुमार होता था। जहाँ तक मेरे लिखने का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है मेरे अबू भी शायरी करते थे, लेकिन अबू अपने शौक़ से सब शौक़िया थे। अम्मी भी अफसाना लिखती थी। अम्मी ने एक अफसाना शायद इसमत में छपा भी था, फिर अम्मी ने लिखना ख़त्म ही कर दिया। मुझे भी उनका 1.5 अफसाना मिला है, एक पूरा और एक अधूरा, लेकिन वो मैंने कहा जब कभी अम्मी के हवाले से कुछ कहा तो ज़रूर दूँगी। मुझे लिखने का शौक़ शायद बहुत बचपन से खुद ही से था। मुझे नहीं पता, इसमें मेरा अपना कोई ख़ास दखल नहीं है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ हो गया था। वो इस तरह हो गया कि एक तो अम्मी की अपनी पूरी किताबों की बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, और हमें पाबंदी थी कि हम ये किताब पढ़ सकते हैं, वो नहीं पढ़ सकते, ये बच्चों की है। हम सब के भी बचपन में बजाय उल्टी सीधी चीज़ों के हर एक के नाम का एक रिसाला लगा हुआ था। जैसे 3 हैं, तीनों अपने अलग अलग लेते थे, जिसमें तालीम तरबियत था, बच्चों का डाइजेस्ट था, नौने हाल था। अम्मी बच्चों की दुनिया नहीं लेने देती थी, कहती थी जिन भूत की कहानियाँ बेतुके झूठे क़िस्सों से बेहतर यह है कि कोई जिससे इंसान को कुछ सीख सके वो पढ़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये रिसाले आते थे। लेकिन मैंने चूँकि मुझे अम्मी ने डायरेक्ट पहले घर में खुद ही पढ़ाया, और हम सब को डायरेक्ट 3री क्लास में दाखिल किया। कोई हमने कच्ची पक्की वगैरह नहीं पढ़ी, तो हमारी पढ़ने की रफ्तार भी बिल्कुल अलग थी। मेरी एक बहन को बाजी को पहली क्लास में दाखिल किया गया था, लेकिन हम सब ने बाकी ने सब 3rd में 3री क्लास से हमने दाखिला लिया। तो अम्मी उर्दू और इंग्लिश खुद ही पढ़ाती थी। तो उर्दू में मुझे यानी बाजी को उर्दू पढ़ने से पहले मुझे उर्दू पढ़नी आ गई थी, और वो इमला करवाना या उसमें हुरूफ का पहचान के लिए बड़ा तरीक़ा उनका था।
تو میں ہجے کر کے پوری کتاب پڑھ لیتی تھی اور پھر اس میں روانی آتی گئی. پھر کئی ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کا مطلب نہیں پتہ ہوتا, لیکن جب آپ بار بار اس کو پڑھتے ہیں اور وہ آپ کے اس میں آتے ہیں, علم میں آتا ہے, تو آپ کو خود بخود مطلب بھی سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر مجھے یہ تھا کہ ہم لوگ کو ڈانٹ بھی محاوروں میں پڑتی تھی, تو یہ محاورے ہماری روزمرہ زبان کا حصہ بن گئے. اب کہانی لکھنے کا شوق ایسے ہوا کہ شاید میرے اس میں تو تھا ہی تھا, لیکن میرا بچپن AAR خاتون کی صاحبزادی جو ہم زبیدہ خالہ کہتے ہیں, زبیدہ خاتون وہ بھی ناول نگار ہیں, ان کا گھر تھا یہاں پہ لال کرتی میں. تو ہم بچپن کا ہمارا ہر اتوار ان کے یہاں گزرتا تھا, اور ہمارا دوپہر کا کھانا, کیونکہ زبیدہ خالہ کے والد بھی جو تھے وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, اور وہ جنگ میں پہلی جنگ عظیم میں شاید وہ لڑے تھے, اور دوسری جنگ عظیم میں وہ لاپتہ ہو گئے تھے. تو زبیدہ خالہ اور AR خاتون جن کی والدہ ہیں, امت الرحمان خاتون کا نام تھا پورا, تو انہوں نے پھر اپنے بچوں کو پالا. پہلی کتاب ان کی چھپ چکی تھی, شمع ناول آ چکا تھا, لیکن وہ تھرو VP جو لوگوں کو دیا گیا. تو میرے پاس جو کاپی موجود ہے وہ وہی والی کاپی ہے جو انہوں نے تھرو VP ہماری نانی کو پاس آئی تھی, انہیں مشتق آئی ہے, میرے پاس ہے. تو ان کے ہاں میرا چونکہ گزرتا تو میں ان کو دیکھتی تھی, وہ لکھ رہی ہیں, اچھا بہت پیار سے وہ ان کے ہاں ڈیل بھی کرتے. میرا پہلا افسانہ رنگ خوشبو کانٹے بھی دراصل انہی پہ میں نے لکھا تھا. انہی کا وہ گھر لال کرتی کا جس کے کھپریل کی چھتیں ہیں, گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا. تو پھر کہانی اس میں افسانہ آگے چلا, لیکن میں نے ابتدا افسانے سے نہیں کی. میں نے تیسری چوتھی کلاس میں ہی میں نے چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھنی شروع کر دی تھی. پانچویں میں ایک دفعہ مجھے کہانی لکھنے کا ایسا ہوا کہ ہماری ٹیچر نہیں آئی تھی, تو کہا کہ منہ پہ انگلی رکھ کے بیٹھے ہیں بچے, سب شور بجا رہے ہیں. میں نے کہا انگلی کیوں رکھے؟ میں نے قلم سے لے کے بچوں کی کہانی لکھی, چنبیلی شرابی. وہ پتہ نہیں کہاں گئی, میرے پاس نہیں ہے, لیکن پوری کلاس میں گردش کی اور سب نے واہ واہ یہ تو بڑی اچھی کہانی ہے, بچے ہی تھے سارے. تو مجھے تھا کہ مجھے لکھنا آتا ہے. ناول ایک لکھا, اس کا نام رکھا روپے کی لالچ. اور پھر جب میں اس کو 5ویں میں تھی جب شروع کیا تھا, 8ویں کلاس میں نے اسے مکمل کیا, تو اس وقت تک تھوڑی اردو اور بہتر سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی. تو روپے کی لالچ کا بدل کے میرے بھائی نے کہا اس کا نام تم زرپرست کر دو, تو میں نے زرپرست لکھ دیا. تو 250 صفحات ہیں کاپی کے, جن مکمل ناول ہے. یہ الگ بات ہے کہ لیکن وہ بہت پیور اس لحاظ سے ہے کہ اس عمر کی جو سوچ جو ہے, کسی پہ غصہ ہے تو وہ اس کا اظہار ہے. اور مجھ سے شفیق الرحمان, جنرل شفیق الرحمان نے کہا تھا کبھی اس ناول کو ضائع مت کیجیے گا, کیونکہ وہ چیز آپ چاہیں گی بھی تو کبھی نہیں لکھ سکتے. تو کہنے لگے ویسے سب چھپ جاتا ہے, وہ میں نے بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے, چھپنے تو ظاہر ہی نہیں دیا. پھر میں نے دوسری مضامین وغیرہ کا میں مقابلوں میں حصہ لیتی رہی, لیکن پھر میں نے دوسرا کام بھی نیا ناول شروع کیا. اور جو انتظار کرتے کرتے میرا ناول ہے یہ میں نے فرسٹ ایئر میں لکھا تھا اور مکمل کیا تھا 1 سال کے اندر لکھ کر کے. اور میں سمجھتی تھی میں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جو نہ ایشیا پیش کر سکا نہ یورپ, کہ اتنی کم عمری میں میں نے یہ ناول لکھا ہے. لیکن وہ چھپنے کے لیے میری ایک اور بھی ضد تھی کہ وہ خود سے چھپے گا, کسی سے مدد سے یا خود نہیں جا کے چھپواؤں گی. اور یہی ہوا, میرے چھپے جس ساری کتابیں پبلشر نے خود اٹھائیں. پھر میں نے ایک کہانی لکھی جو اردو ڈائجسٹ میں, اس وقت بھی میں اسٹوڈنٹ میں تھی, تو جب میں نے بھیجی اور وہ فوراً چھپ گئی. نہ صرف چھپ گئی بلکہ اس کا انہوں نے معاوضہ بھی بھیجا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی, کیونکہ خاندان میں بھی جتنے پڑھے تھے ارے اردو ڈائجسٹ میں افشاں کا افسانہ آیا ہے, تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. اور اس طرح میں نے اچھا اس میں بہت افسانے کی طرف لے جانے والے اس سے زیادہ جو ہیں وہ محمد منشایات کو میں بہت اس بات کا کریڈٹ دوں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ مضامین ناول کرتے ہیں, افسانے میں آپ کیوں نہیں آتی جبکہ آپ کا اتنا اچھا. میں نے کہا اوکے تو بس افسانے ہی لکھیں. تو پھر میں نے سب بس افسانے پہ ہو گئی. ناول تو پہلے کا لکھا ہوا تھا, پھر میں نے افسانے پہ فوکس کیا. جتنے بھی پھر بعد میں تینوں میری کتابیں افسانے کی لکھی میں نے.
ایک ناول اور شروع کیا، لیکن پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ برسوں گزر گئے، ابھی بھی میں اسے مکمل پوری طرح نہیں کر پائی، یا اینڈ اس کا رہ گیا ہے، اسی کا چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن مضامین کے جب تک کالج میں پہلا انعامات مجھے مضامین میں ملتے تھے، اور کئی میرے ہیں۔ پھر شاعری کے لیے بھی میں ایک آدھ دفعہ کالج کی طرف سے گئی، اور نظم میں مجھے پہلا انعام ملا آل پاکستان بیسس پہ۔ لیکن میں نے نظم اور شاعری کو زیادہ اتنا وقت نہیں دیا، اور کیونکہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ میں مشاعروں میں جا سکوں۔ اچھا، پھر اصلاح میں نے کوئی اردو مولا تو پڑھی نہیں، میں نے اس وقت تک اردو خود سے پڑھی ساری اردو، یا جو کچھ محاورات یہ سب کچھ یہ تو ہمارے گھر کی زبان تھی، اس میں میرا کوئی میں نہیں سمجھتی کہ میرا کوئی کریڈٹ نہیں، ہمارے گھروں میں بولی جاتی ہے، کوئی خاص طور پہ ان الفاظ کا چناؤ کر کے نہیں لاتے، اور ہمیں لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ کون سا لفظ کہاں صحیح ہے اور کہاں۔ اب جیسے استراحت کرنا، سونا، 10 لفظ ہیں، کون استراحت کرے گا، کون سوئے گا، کون سنائے گا، یہ الگ الگ لفظ الگ الگ وقت میں بولے جاتے ہیں۔ کسی کو طنز میں کہنا ہے تو کہ ابھی تو پڑا سنا رہا ہے، یعنی سو رہا ہے۔ اسی طرح کھانے کے لیے 10 لفظ آتے ہیں کہ نوش کر لو، تناول کر لو، تھوڑ لو، ٹھوس لو۔ اب جس کو اردو آئے گی وہی سمجھے گا نا کہ یہاں پہ کون سا لفظ ہے۔ اگر ہم کسی بڑے کے لیے استعمال کریں گے جی وہ کھانا ٹھوس رہے ہیں، تو ہم سننے والا کہے کہ انتہائی بدتمیز انسان ہے جو اس کو یہی تمیز نہیں کہ بڑے کے لیے لفظ نہیں استعمال ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں جو لفظوں کا چناؤ، الفاظ کا چناؤ کرنا، یہ آپ کو آپ کے گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے، یا آپ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ صحیح ہے اور یہاں یہ محاورہ صحیح ہے، یہاں یہ بے تکا ہے۔ پی ٹی وی کے حوالے سے میں نے کافی یعنی ڈرامے لکھے، لیکن جب انہوں نے کہے تب لکھے، میں خود سے کبھی نہیں اس لحاظ سے گئی۔ جب بھی پی ٹی وی نے مجھ سے کہا، اور میں نے اس پہ اپنے اوریجنل کہانی یعنی خود کہانی کو بھی ڈیولپ کیا، اور پورا اسکرپٹ بھی خود لکھ کر کے مکالمہ، کردار نگرانی سب میں نے خود کی۔ پہلا میں نے ایک وہاں جب مارننگ شو شروع ہوا تھا، یعنی مارننگ ٹرانسمیشن، وہ اس کے لیے میں نے بیگم کی ڈائری کے کچھ اس کے وہ لکھے پروگرام، تین یا 4 میرے جو لکھے ہوئے چلے اس میں۔ پھر الیکشن کے حوالے سے اسکرپٹس 2-3 دیے۔ پھر میرا چونکہ ملازمت ہو گئی تھی تو میں نے بلکہ میرا نیوز میں بھی سلیکشن ہو گئی تھی نیوز کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مجھے امریکن کمپنی میں فارماسیوٹیکل میں نوکری ہو گئی تھی، تو مجھے وہ زیادہ بہتر لگی، تو میں نے اس کو میں چلی گئی تھی۔ اور پھر وہ دور وہ ایک الگ ہے، اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گی۔ لیکن پی ٹی وی کے لیے میں نے بیگم کی ڈائری اور جیسے کہ بتایا اس کے کچھ لکھے، الیکشن کے اسکرپٹس لکھے، ساتھ میں پھر یہ خاص دنوں کے ڈرامے جیسے دیے جلنے تک، راہ دل سے آگے، ڈوبتی آنکھوں کی امید، یہ سب یہ نسیم عارف صاحب نے انہوں نے پروڈیوس کیا تھا، یہ میں نے لکھا۔ اچھا، ایک سیریل تھا تو وہ لپٹن والوں نے لکھوایا تھا، 19 ایپیسوڈ کا، اس کا نام تھا ہم سفر، یعنی شروع میں پہلے لپٹن ہم سفر کے حساب سے آیا تھا، جو 80% سری لنکا میں شوٹ ہوا تھا، 20% یہاں پہ کراچی میں کیا تھا، لیکن وہ پرائیویٹ پروڈکشن کے حوالے سے لیور برادرز نے لے کر کے اس کو آن ایئر کیا تھا۔ تو یہ ہے، وہ بھی اس کی ساری کہانی سب کچھ میری اپنی کریٹ کی ہوئی تھی، اور اس کا سارا مکمل اسکرپٹ میں نے لکھا۔ اس کے علاوہ ایس ٹی این کے دور میں بھی ایک ٹیلی فلم تھی جو چاہو تم، وہ بھی 2 گھنٹے کی ٹیلی فلم تھی، وہ میری پوری کردار وغیرہ ہر چیز میری ہے، پوری کمپلیٹ کہانی میری ہے اور میری لکھی ہوئی ہے۔ پھر میں نے کافی پرائیویٹ سیکٹر میں ایک اور سیریل لکھا، نہیں میں نے پی ٹی وی کے لیے ایک سیریل لکھا اور میں نے وہاں دیا، جو وہاں سے غائب کروا کر کے، اور کسی اپنے نام سے اس کا ایک کیس چل رہا ہے میرا، کیونکہ وہ 100% میرا لکھا ہوا ہے، اور میں نے پی ٹی وی کو دیا تھا۔ پی ٹی وی سے کہیں گڑ گیا تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ ہے۔
لیکن اس کا کیس کورٹ میں ہے، تو اس لیے میں اس کے بارے میں مزید ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی. جب فیصلہ آ جائے گا تو خود دنیا کو پتہ ہے کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے پی ٹی وی کے لیے کئی وہ لکھے. کچھ کے تو ایسے ہیں جیسے یہ ہے نا ہسپتال کلینک، یہ میرا سارے اس کے ٹیکنیکل اسکرپٹ میرے ہیں. پھر اس کو انہوں نے فاروق قیصر نے اس کو مزاح کے رنگ میں دیا، لیکن اس کا میڈیکل سے متعلق سے پوری کہانی کا 32 کے 32 وہ میرے ہیں. اور ٹی آر ایف نے اسی طرح لکھا ہے، وہ بھی میرا ہے سارا. میں نے وہ 32 پروگرام ان کو لکھ کے دیے. تو وہ کیا کہتے ہیں ڈوکو ڈراما کے نام سے. تو پی ٹی وی کے ڈراموں میں 5 یہ جو خاص دنوں کے ڈرامے ہیں، جیسے عید کا ڈرامہ ہے دیے جلنے تک 14 اگست کا تھا. یہ کمپٹیشن کے تھے اور میں سب سے زیادہ جو مقبول ہوئے تھے، میرا بہت پسند کیے گئے تھے. پہلے میں جو امریکن کمپنی میں تھی اس میں میں نے ریکارڈ قائم کیے. یعنی میرا سبجیکٹ نہیں تھا، میں نے ماسٹرز پولیٹیکل سائنس میں کیا تھا، لیکن میں نے کیا نام ہے ایک امریکن کمپنی تھی وائٹ فارماسیوٹیکل، اس میں جب میں نے جوائن کیا تو میرے لیے چیلنج تھا جس کو سائنس کا ایک لفظ نہ پتہ ہو، جس کو میڈیکل کا ایک لفظ نہ پتہ ہو، اس میں اس کمپنی میں مارکیٹنگ میں جائے. اور لیکن اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی، کیونکہ جب آپ ایک پروفیسر لیول کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی قابلیت اتنی ہونی چاہیے کہ اس پروفیسر کا کوئی بھی سوال آئے اس پروڈکٹ کے حوالے سے تو اس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اڑ کے تو آئے گا نا، اس کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. تو میں نے بے تحاشا پڑھائی اس کی کہ اس کی اگر کوئی بھی دوا ہے اس کی کوئی کیا مالیکیول ہے، کیا اس کا ایکشن ہے، کیا ری ایکشن ہے، کیا انٹر-ایکشن ہے، کیا ڈرگ انٹر-ایکشن ہے، کیا اس کی قیمت ہے، ہر چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کہاں افیکٹ کرے گی، کہاں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. تو یہ اس میں نے پہلے ہی سال یعنی پڑھنے کے بعد بیسٹ پروڈکٹ نالج آف دا ایئر کا ایوارڈ لیا، جو کہ جس میں میرے مد مقابل پورے پاکستان میں جو وائد کے تھے، کوئی ایم ایس سی کیمسٹری تھا، کوئی فزکس تھا، اس میں میری پہلی پوزیشن آئی. پھر میں نے اس میں مارکیٹنگ میں اچیومنٹ یہ رہی. ظاہر ہے میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ کوئی تھی، لیکن آپ اگر کسی بھی کتاب کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ 20 سے 25% آپ کو سمجھ آتی ہے. دوسری دفعہ پڑھیں گے تو 40-50%، لیکن اگر تیسری دفعہ جب پڑھتے ہیں تو وہ ٹپس پہ آ جاتی ہے. تو میں نے اس میں پروڈکٹ نالج میں بھی یہی کیا تھا. پھر ہوا کہ مارکیٹنگ ہے کیا. اس میں جو دوسرے پوزیشن ہیں بیسٹ سیلز مین آف دا ایئر کا ایوارڈ برسوں سے چل رہا ہے، کوئی فیمیل نہیں ہے. میں نے کہا ایک جاب اگر میل اور فیمیل کر رہی ہیں تو ایکسٹرا کیا ہے جو وہ کر رہے ہیں جو فیمیل نہیں کر رہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ اتنی سیریس نہیں ہوتی، ٹارگیٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتی. لیکن میں نے کہا کہ اچھا، میں نے اس ایوارڈ کا نام چینج کروا کے بیسٹ سیلز پرسن آف دا ایئر ہوا میرے بعد، کیونکہ نیکسٹ جوائن نوکری میں جانے کے بعد تیسرے سال میں رنر اپ تھی اور اس کے اگلے سال میں ونر تھی. اور یہ اس کے بعد میں دوسری دفعہ ونر 97 میں ہوئی. اس میں نے جو ریکارڈ قائم کیا وہ کمپنی ختم ہو گئی، لیکن وہ کوئی توڑ نہیں سکا، کیونکہ ورسز بجٹ ورسز لاسٹ ایئر اچیومنٹ 56% تھی، جو ایک بہت بڑا. اور ایک پروڈکٹ، یہ بھی نہیں کہ کوئی تکا لگ گیا. تو اس کی مثالیں دی جاتی رہیں. اور میرا یہ فارما کا کیریئر ایسا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جتنا ادب میں میرا نام نہیں بنا، اس سے کہیں زیادہ میرا فارماسیوٹیکل میں ہوا. 1918 میں میں اپنی کمپنی لے کر آئی. اچھا، اس دوران میں نے 19 سال امریکن کمپنی میں کام کیا. پھر ایک تھے کمپنی ہے یہاں کی بڑی مشہور ہیں، گروپ آف کمپنی ولسن بیرک وغیرہ. اس میں اسکاٹ مین نیوی کی کمپنی تھی. انہوں نے مجھے ہائر کیا اور میں ان کو آج بھی مشکور ہوں، کیونکہ وٹامن D3 پہ اس وقت جو میں نے کام کیا ان کے لیے، انہوں نے بھی اس بات کو بہت سراہا. یہ نہیں کہ ہم اگر کہیں سے نوکری چھوڑ دیں تو یہ اس کی پھر برائیاں شروع کر دیں. دیکھا جائے تو انہوں نے بھی میرا بہت خیال رکھا. پھر 6-7 سال ایز اے برانڈ ایمبیسڈر یا بزنس دا مینیجر اسپیشل اسائنمنٹ کے طور پہ وٹامن D3 کو پہ کام کیا. اور پھر 2018 میں نے اس کو چھوڑ کے پھر اپنی کمپنی شروع کی اور 3 پروڈکٹ لے کر آئی ہوں.
اور اللہ کا شکر ہے کہ میں سنگل ہو کے میں سارا اس کی ڈیزائننگ سے لے کر کے مارکیٹنگ سب میں اکیلے کر رہی ہوں. جو کام کریں اس پہ فوکس ہو جائیں. اور آپ یہ سوچیں جو اس فیلڈ میں نمبر 1 ہے آخر اس نے بھی تو وہ بھی تو کر رہا ہے. اس کے پاس کیا اللہ میاں نے 2 دماغ دے دیے یا 4 ہاتھ دے دیے یا 6 پاؤں دے دیے کہ وہ یہ سارا کر رہا ہے. تو میں جیسے میں کالج میں تھی تو میں نے ٹیبل ٹینس اسٹارٹ کیا اور اس میں نے 3 سال ان بیٹن چیمپئن رہی پنڈی اسلام آباد کی ٹیبل ٹینس کی. تمام مقابلے میں نے جیتے تھے. اس کے بعد 8 نیشنل میں نے کھیلے اور ان میں بھی میں نے 5 دفعہ ایز اے کیپٹن میرا چناؤ ہوا. ایسا چونکہ پروفیشنل مجھے آفر آ گئی تھی بینک سے آ گئی تھی پروفیشنل پلیئر کی, لیکن گھر سے مجھے اس طرح اجازت نہیں ہے کہ میں 2 مہینے جاؤں اور کیمپ میں رہوں. تو ہمیں اپنے جو اپنا قانون قاعدہ جو فیملی کا ہوتا ہے اس کو کبھی پھلان کے نہیں. اپرچونیٹیز تو بہت ملتی ہیں لیکن کوئی بھی آپ کو جو اپرچونیٹی ملے اس پہ پورا غور کریں کہ اس میں آپ کے لیے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے. کیا یہ آپ کو کوئی مشکل میں تو نہیں ڈال دے گا. یہ سب چیزوں کو دیکھنا لازم ہے. لکھنا جو ہے لکھنا بہت صحیح ہے, لیکن اگر میں اس لکھنے میں انتہا سے زیادہ بےہودگی پہ آ جاؤں تو وہ والی بات آ جائے گی بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ بہت ہی اچھا فکرہ آپ نے بولا. یہ محاورہ تو زبان زد عام ہے. آپ کی جو گفتگو ہے اس سے تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی جو ہے, آپ کے والدین جو ہے, آپ کے بھائی بہن جو ہیں, آپ کی کامیابی کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی ہمیں ہر غلط بات پہ روکا گیا اور تربیت کے معاملے میں میرے والدین سخت تھے. اور صرف والدین ہی نہیں, آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے رشتہ دار ماموں خالہ سب اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہے. اور ہماری غلطی پہ ہمیں تنبیہ بھی کی جاتی تھی اور باقاعدہ سرزنش ہماری ہوتی تھی. ایسا نہیں کہ ہمیں بھولے بن کر کے ہم کو کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. کہتے کیوں نہیں پتہ تھا؟ تم نے دیکھا نہیں تھا, تم نے سنا نہیں تھا, تمہیں دیکھا نہیں تھا, فلاں کو اس بات پہ روکا گیا تھا تو تم نے کیسے کیا یہ. تو ہمیں یہ سب کچھ پتہ تھا. جیسے کتابیں پڑھنے میں بھی 10 طرح کی کتابیں ہیں, لیکن اگر ہم اپنی عمر سے زیادہ کتابیں اونچی پڑھ رہے ہیں اور کم عمری میں ہم وہ باتیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو اگر ہم اس عمر میں لوگوں سے بات بھی کریں گے تو وہ ہمیں انتہائی بری نگاہ سے دیکھیں گے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے, بچوں کی کتاب ہے توبہ کے نام سے, اور اس میں ساری وہ کہانیاں, ان میں سے 2-3 واقعات خود ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اس کے اوپر میں نے وہ کہانی لکھی تاکہ آنے والے جو بچے ہیں جو دنیا میں ہیں ان کو بھی پتہ چلے. ان معصوم کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا یہ غلطی بھی ہے. تو میں نے جو کتاب توبہ لکھی ہے 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کے لیے, اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں اگر آپ کسی بچے کو پیار سے ڈانٹ کے یا کسی واقعے کے تحت آپ اس کو سمجھائیں تو وہ اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. پھر ساری زندگی وہ بچہ وہ غلطی نہیں کرتا, کیونکہ پھر وہی آ گئی بات تربیت کی. تو بے شک والدین کی تربیت نہ ہو, تعلیم تو سب حاصل کر لیتے ہیں. بچوں کو شروع سے اچھی تربیت دیں, ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, لوگوں سے ملنا, لوگوں کے حقوق دینا, ان کو بچپن سے پتہ ہونا چاہیے. اچھا آپا, ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ, اس میں خواتین کے لیے جو کام کرتی ہیں, باہر جاتی ہیں, ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. نہیں, مسائل پیدا کرنا کیے ہوئے ہیں. دیکھیں, ہمیں خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت ہمارے لیے کیا کام زیادہ اہم ہے, ہمارے فرائض کیا ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنی تفریحات میں اپنے اوپر کتنا وقت دیں گے. 24 گھنٹے 48 گھنٹے نہیں بن جائیں گے. ہمیں ان 24 گھنٹوں کو کس طرح اپنے کام میں لانا ہے جس میں تمام آپ حقوق بھی پورا کریں. کئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے, آپ اپنا اہم چیز چھوڑ کر وہاں پہنچ گئے, آپ نے کئی گھنٹے وہاں ضائع کیے, واپس آتے ہیں تو معلوم ہوا گھر میں تو ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے, طوفان مچا ہوا ہے. اب اگلے 2 دن بھی اس ہنگامے کو سرد کرنے میں سرد نہیں ہوگا, اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ نوکری, دیکھیں ملازمت اگر ضرورت ہے اور وہ شوقیہ
ویسے بھی اور خواتین کوئی بھی چند ایک ہوں گی جو شوقیہ کرتی ہیں، ورنہ زیادہ تر ملازمت اب ضرورت بن گئی ہے۔ ضرورت اس لیے بن گئی ہے کہ بچوں کی ہر ماں چاہتی ہے اچھی تعلیم ہو، اچھی تعلیم کو دینے کے لیے پیسے چاہیے۔ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے کمانے کے دو طریقے ہیں، حلال اور حرام دونوں۔ اگر وہ حلال سے کمائے گا تو اس کو اپنی نوکری کو بھی پراپر وقت دینا ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہے۔ آپا آپ نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی، آپ نے اپنی منزل تقریباً پا لی، آپ نے یہ اچیومنٹ کیسے کی؟ دیکھیں میں پہلے ہی بتایا کہ میں نے اپنے کو جس کام کے لیے بھی سوچا کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس کے لیے میں نے اپنی پوری توجہ اس پہ مرکوز کر دی۔ اب جیسے آپ نے جیسے میری کمپنی کے حوالے سے جو سوال مجھ سے کیا، تو میں نے کمپنی کھولنے کا کیوں ارادہ کیا؟ میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں اور جگہوں پہ کام کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی خود لے کر آؤں۔ اور میں نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 پروڈکٹ میں لے کر اپنی آئی۔ بہت اللہ کا کرم ہے میرے پر کہ جس کام کو شروع کیا پوری محنت سے شروع، اور ایمانداری پہلی چیز، محنت اور ایمانداری سے، اور میں کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ اور انشاءاللہ لیکن لکھنے کا جو ہے وہ میرا شوق جو ہے، اس کو میں نے اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا، لیکن اس کو کبھی چھوڑا نہیں۔ اور ابھی بھی میری آگے 3 کتابیں مزید آ رہی ہیں، ایک سفر نامہ، ایک ناول، ایک ہائیکو کی کتاب، یہ انشاءاللہ جلدی منظر عام پہ آ جائیں گی۔